नगमा से बस आते रहेगा, शामिल गुफ्तगू करते हैं। जमील अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सिफारतकार हैं। जमील अहमद साहब, चूंकि पाकिस्तान और एज ए पाकिस्तानी हम सब पर उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, लेकिन जिस तरह के पिछले कुछ रोज से बयानात दोनों जानिब से तेज बयानात सामने आ रहे हैं, इस तमाम सर माहौल में पाकिस्तान में तो स्टेज सजा दिया गया है मुज़ाकरात के लिए। एक बार फिर से क्या समझते हैं, मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे अब? जी, मधु करने पर मशकूर। और जो इशारे हैं पहले मैं उसके थोड़े से लुबाब दे दूं और उसके बाद फिर उसकी मजीद मैं डॉट कनेक्टिंग करके अपना तजिया देता हूं। लुबाब ये है कि तमाम डॉट कनेक्टिंग जो मैं करने लगा हूं आपके चैनल पर अगले को 2-4 मिनट में, उसमें अंदाजा यही हो रहा है मुझे, और मैंने बहुत सारी मालूमात ली है इस्लामाबाद में और उससे पहले जो हालात होते रहे, चंद लम्हों में मैं उसके पॉइंट्स पेश करता हूं, तो वो महसूस होता है कि कल से ये आमद है इनकी डेलीगेशंस की। दैट मीन्स टुमारो, दैट इज मंडे एंड ऑनवर्ड हाउ मेनी सेशन डज इट टेक, तो वो अंदाजा हो जाएगा हमें कि पहली मुलाकात में। क्योंकि अभी जिस तरह हमारी एम्बेसडर नगमा हाशमी साहब फरमा रही थी कि उसमें जो है दोनों तरफ से एक बर्फ तो पिघली है जो उनका, और उस बर्फ की पिघलने से जो 15 पॉइंट थे और 10 पॉइंट थे और फिर रिवाइज पॉइंट दिए गए दोबारा जो हमारे CDF ने, फील्ड मार्शल आसिम मनीर साहब ने जो पहुंचाए 2 रोज कबल अमेरिका में, तो उस पर अभी इस वक्त मतलब या चंद घंटों के बाद सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप उस पर पूरा एक अपना लायामल देंगे। जो पार्टी जो ग्रुप इधर आ रहा है पाकिस्तान में, ज़ाहिर है वो उनसे डिस्कस करना चाहेगा और सिचुएशन रूम अभी गर्म होने वाला है या हो चुका होगा जब मैं आपके सामने बैठा हूं। अब आ जाते हैं कि इसकी पहली चीज ये है कि पॉस्चरिंग, जितनी पब्लिक पॉस्चरिंग थी, ईरान ने उनकी अकाबरीन ने पब्लिक पॉस्चरिंग की अपने अवाम के लिए जो जरूरी होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अवाम और दुनिया के लिए पब्लिक पॉस्चरिंग की। ये धमकियां जो आप देख रही थी उसमें थोड़ी बहुत तो हकीकत समझ लें, लेकिन ज्यादातर वो दुनिया को दिखलाने के लिए कि अमेरिका दुनिया का कभी तरीन और सबसे मजबूत तरीन मुल्क है और उसका सबसे मजबूत प्रेसिडेंट जब बात करता है तो वो, और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप जैसा, तो उसने कुछ ना कुछ धमकियां देनी होती हैं। लेकिन ये तो पहली। दूसरी चीज जो वहां पासदारान की तरफ से आई, उन्होंने भी काउंटर पॉस्चरिंग की। उन्होंने कहा कि आपने अगर हमारे ब्लॉकेट न खोले तो फिर हमने ये अपना हुर्मुज़ को दोबारा और इस दफा बंद करेंगे तो कोई खुलवा नहीं सकता है। और फिर उधर से फौरन बयान आया होतीज का। मैं यमन में भी मैंने खिदमात अंजाम दी हैं, मैंने UAE का भी सफीर रहा हूं, सऊदी अरब में भी मैंने खिदमात अंजाम दी हैं, और यूएनओ के हवाले से बाकी खलीजी ममालिक में तो उनके मिजाज होतियों के साथ मैं तकरीबन 3.5 साल जब मैं यमन में था तो मेरा बड़ा वास्ता रास्ता रहता था उनके लीडरान से। हुसैन होती वगैरह को जब शहीद किया गया था 1907 में और 1906 में, तो खैर उस चीज को रखते हुए ये मैं बताता चलूं कि होती बहुत ही दानिशमंद भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और मजबूत भी हैं मुकाबला कर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बाबुल मंदार, और मैं बताता चलूं कि बाबुल मंदार जो है वहां से दुनिया का तकरीबन कोई 14% जो है वो ट्रेड, 17% वो उधर से भी गुजरता है। तो जो इधर से बचा खुचा अगर ब्लॉकेट की वजह से कुछ शिप आ भी जाते, अव्वल तो ये कि इंश्योरेंस कंपनीज और बाकी जो इदारे हैं वो तो इसमें रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, ओनर्स रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। मैं तजिया पढ़ रहा था शिपिंग ओनर्स का कि ये ऐसे मामलात में रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो बॉटम अप प्रेशर, जिसको ग्रास रूट प्रेशर कहते हैं, और मैंने आपके चैनल्स पर ही कई मरतबा जिक्र किया है, 1 या 2 मरतबा, कि अमेरिका में जो 90 लाख अफराद निकले थे वो नो किंग के हवाले से, उसमें ये बुखार भी उनमें था जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बात की कि मुझे मालूम है कि काफी ज्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, मुझे मालूम है कि रिसेशन की तरफ मामला जा रहा है और इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी इसको ठीक करके देता हूं। तो ये जल्दी ठीक करने वाली बात है। ये बाकर काले बाप की जो इसमें है स्टेटमेंट, उससे हमें खायफ नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात मैं CDF की करूंगा, तो उन्होंने तो अपने अवाम के लिए बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया कि प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन हम तैयार बैठे हैं अगर हमारे साथ आपने इंसाफ नहीं किया। अब इंसाफ क्या है, एक इनरिचमेंट वाली बात रह गई थी ना, जो अभी नगमा साहब अभी कह रही थी हमारी एम्बेसडर, तो एक रिचमेंट वाली बात हो गई थी। और 3.67 और 60, वो जो 450 किलोग्राम जो है 60%, उसका डिस्पोजल
وہ روس کی طرف سے آج دوبارہ بیان آ گیا. میرا اپنا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ کافی امکان ہے کہ جس طریقے سے کانفیڈنس ان کو پاکستان پہ ہونا شروع ہوا ہے, اور بائی دا وے پاکستان نے جس طرح اپنے ایئر فورس کے ذریعے ان کو ڈراپ کیا وہاں ان کی سرزمین تک اور ان کی ایئرپورٹس تک, اسی طرح شنید یہ ہے کہ وہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو اسپوائلر ہے ہمارا اسرائیل وہ کسی طریقے سے ناقابرین کو ایک ساتھ دیکھ کر کوئی حرکت نہ کر بیٹھے. تو اس لحاظ سے پاکستان اس حد تک جا رہا ہے وہاں. اور پھر دوسرا اس سے اگلا معاملہ یہ ہے کہ کیا دنیا یہ برداشت کر سکتی ہے؟ یہ درد اور یہ معاشی درد دنیا برداشت کر سکتی ہے؟ دنیا کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے کہ 30% تیل ابھی ہوتی بھی بند کر دیں گے تو 45% ہو جائے گا, اور ہیلیم ہے, سلفر ہے اور باقی تمام چیزیں ہیں, گیس ہے, تو اس سے دنیا میں تو تھرتھری ویسے ہی مچی ہوئی ہے, تھرتھری مچ جائے گی, اور ایسے میں صورتحال خاصی خراب بھی ہو سکتی ہے. جمیل احمد صاحب ساتھ ہی رہیے. نغمانہ ہاشمی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نغمانہ صاحبہ, جس طرح سے ابھی بات کر رہے تھے جمیل صاحب کہ جو تند و تیز بیانات دونوں جانب سے دیے جا رہے ہیں, ظاہر ہے وہ پوسچرنگ کر رہے ہیں فار دا سیک آف دیئر پیپل. ایسے میں رشیا نے ایران کو آفر کیا ہے انرچ یورینیم جو ہے اس کے حوالے سے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے ایران کو. آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس پر آمادہ ہو جائے گا؟ دوسرا ایک اور سوال بھی میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ٹرمپ نے ابھی ہنگامی اجلاس ہوا اس میں انہوں نے جب یہ بولا کہ پیش رفت نہ ہوئی تو جنگ دوبارہ ہو سکتی ہے, اب جبکہ ایران یہ بھی کہہ چکا ہے کہ بھئی یورینیم کا استعمال ہم ایٹم بم بنانے کے لیے نہیں کر رہے, اور وہ یہ بھی کہ اس نے آبنائے ہرمز بھی کھولی لیکن امریکن بلاکیڈ نہیں ہٹا تو ظاہر ہے پھر انہوں نے بند کی. ایسی سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں ٹرمپ پھر کیوں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور اس کا اثر آ سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ نے 2 سوال کیے ہیں, دونوں بہت اہم سوال ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم جب ایران اور امریکہ کی جنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بالکل یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس میں ایک تیسرا فریق ہے جو اسرائیل ہے, اور اسرائیل کا انفلوئنس جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی بہت زیادہ ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ پہ بھی بہت زیادہ ہے, ان کی اکانومی پہ بھی بہت زیادہ ہے. تو اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب تک یہ نیتن یاہو صاحب کو امریکہ کسی طرح سارٹ آف انوالو نہیں کرتا اور ان پہ پریشر نہیں ڈالتا کہ جی بس بہت اب ہمیں امن کی طرف جانا ہے اور ہم آپ کی مزید فرمائشیں نہیں سنیں گے, تب تک دیکھیں یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اس کی ابھی کوئی انڈیکیشن نہیں آ رہی. ٹرمپ صاحب خود بہت ہی اس وقت مشکل میں ہے کہ وہ ایک طرف اس وار میں بہت بری طرح پھنس گئے ہیں جو ان کے لیے ایبسلیوٹلی انونیبل ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس میں جیت جائے. سو ان کو نیچرلی اس کا اندازہ ہے کہ فیس سیونگ کرنی ہے, نیگوسیشنز کی طرف جانا ہے, اور دوسری طرف ان کو اپنے جو ہارڈ کور ان کے سپورٹرز ہیں جو جن میں جوئش لابی بہت سٹرونگ ہے, اس کا بھی نیچرلی کوئی نہ کوئی تو انتظام کرنا ہوگا. تو اس میں سب سے بڑا اسپوائلر اس وقت تو اسرائیل ہے کہ ابھی بھی دیکھیں, اور دو کہ ٹرمپ نے پریشر ڈالا اور لیبنان میں ہوا تھا کہ جی 10 دن کی سیز فائر ہوگی, لیکن وہ سیز فائر تو نہیں ہوئی. ابھی مستقل حملے ہو رہے ہیں. آج بھی شاید وہاں انہوں نے دوبارہ بہت زیادہ حملے کیے ہیں. ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ آلریڈی 40,000 سے زیادہ گھر ان کے 1 یا 2 حملوں میں وہاں گر گئے ہیں اور بالکل ڈسٹروائے ہو گئے ہیں. تو یہ جب تک اس کو نہیں رین ان کریں گے, لانگ ٹرم پیس کا تو ذرا مشکل نظر آتا ہے. لیکن لیٹ اس سی کہ اگر یہ جو بیسک ان کی ڈیمانڈز ہے ایران کی, اور ایران کی سب ڈیمانڈ ریزنیبل ہیں. ایران کہتا ہے جی لانگ ٹرم ہو, اس طرح ہمیں دوبارہ جو ہے وہ آپ نیگوسیشنز کی آڑ میں ہمارے اوپر بلا وجہ حملے نہ کریں. ہم نے اس خطے میں کبھی جنگ نہیں شروع کی, کسی نیبر کو تنگ نہیں کیا, نہ ہی ہم نیوکلیئر ویپنز بنا رہے ہیں. آپ بیسیکلی اسرائیل کے نیوکلیئر ویپنز کی بات کریں. اگر کوئی کسی نے اس خطے کو
ڈسٹرب کیا ہوا ہے اور اس خطے کی اور مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کو خراب کر رہا ہے تو وہ اسرائیل ہے. ہم تو این پی ٹی کے ممبر بھی ہیں اور این پی ٹی کے اندر ہمارے کچھ رائٹس ہیں. اسرائیل تو این پی ٹی کا ممبر بھی نہیں ہے. تو دوسری بات یہ کہ یہ ایک سینکشن اور 2 سینکشنز ہٹانے کا ایران کا وہ نہیں ہے. ایران کہتا ہے سب لیئرز آف سینکشنز ہٹائی جائیں. ان کے سارے جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز جو ہیں انہوں نے ایسٹس میں فریز کیے ہوئے ہیں ان کو ان فریز کیا جائے اور اسی طرح ہمیں وار ریپریشنز دی جائیں کیونکہ یہ جنگ ایران نے نہیں شروع کی اور جس قدر کا ایران کا وہاں نقصان ہوا ہے اسے امریکہ کو چاہیے کہ وہ پورا کرے. دوسری طرف امریکہ اس وقت اتنا اکیلا ہے کہ آئی تھنک اس کے لیے یہ کہنا آسان ہے کہ یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی لیکن اس وقت سوائے اسرائیل اور انڈیا کے کوئی تیسرا ملک آپ کو نظر نہیں آ رہا. چاہے وہ ان کے ایلائز ہوں چاہے بہت زیادہ جن کے ساتھ ان کی یورپ ہے اور ممالک ہے یو کے ہے جن کے ساتھ ان کی بہت زیادہ ملٹری کمٹمنٹس بھی ہیں. سب آپ دیکھیں وہ سب کا اسٹانس اس وقت بالکل الگ ہے. تو یہ کہنا آسان ہے کہ جی اگر یہ بات چیت میں پیش رفت نہ ہوئی تو میں جنگ دوبارہ شروع کر دوں گا بٹ یو آر الون. اور اس وقت تو دیکھیے جہاں ان کے اڈے ہیں اس ریجن میں قطر نے ابھی کل بڑے کھلے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سعودی عربیہ کا آلریڈی سب کو پتا ہے. تو سوائے یو اے ای اور بحرین کے تو خطے میں بھی ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا نظر بالکل. ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کئی روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں تو امریکہ بڑا تنہا سا ہو گیا ہے کہ ایون کہ یورپی ممالک بھی جو ہیں انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے. اسی بات کو لے کر آپ کے پاس آئیں گے جمیل احمد صاحب. جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ یہ باقاعدہ طور پر اسرائیل کی جنگ تھی جس کے اندر امریکہ کودا اور امریکہ نے اسرائیل کی جنگ لڑی ایران کے ساتھ. کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کیا معاملات ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل کو قابو نہیں کر پا رہا امریکہ؟ ان کے ساتھ بات چیت ایک طرف ایران کے ساتھ بات چیت کرا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ لیبنان کے ساتھ بھی جو مذاکرات ہوئے اس کے بعد بھی سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی. اس کے اندر بھی جو میڈیٹر تھا وہ امریکہ ہی تھا لیکن اس کے باوجود سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں تو وہی معاملہ کہ ایک بار پھر سے ایران کو چاہیے ہوگا یہ شیورٹی چاہیے ہوگی کہ اسرائیل دوبارہ حملہ نہ کرے؟ یا بالکل اس کو شورٹی چاہیے بھی ہوگی اور پوری دنیا اس چیز کے لیے انتظار کر رہی ہے کہ ایسا کون سا فریم ورک بنایا جا سکتا ہے, ایسا کون سا لائحہ عمل بنایا جا سکتا ہے کہ جس کے تحت اسرائیل کو لگام دیا جا سکے. اب میں سمجھتا ہوں کہ نہیں دیا جا سکے گا اور اس کے میں کچھ آپ کے سامنے دلائل پیش کرتا ہوں اور وہ نقطے جو جہاں ایمبیسڈر نغمانہ ہاشمی نے کچھ باتیں کی ہیں اس میں میں اضافی 1-2 پوائنٹس میں جوڑنا چاہوں گا بعد میں. لیکن پہلے بات یہ کر لیتے ہیں کہ اسرائیل ان 1897 سے لے کر جو زائونزم کی بنیاد پڑی سوئٹزرلینڈ میں اس وقت سے لے کر جب ان کا وطن بنا 1948 سے لے کر اور جس تکودو میں وہ شامل ہیں کہ وہ اس کی ایکسپینشنزم جس کو گریٹر اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور وہ ہم تو چلے چھوڑیں وہ تو نیتن یاہو بہت دفعہ کہہ چکے ہیں, نقشہ دکھلا چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو امریکہ کے سفیر ہیں اسرائیل میں تعینات وہ انہوں نے ابھی 10-12 دن پہلے بیان دیا ہے کہ دیٹ از دیئر بیبلیکل رائٹ اینڈ دے کین آلویز گو رائٹ اپ ٹو بٹوین یوفریٹ اینڈ دی نائل. تو وہ ہی ہیز آلریڈی مینشن دیٹ. اب اس میں تو دیر از سو مچ آف لٹریچر اویلیبل اباؤٹ دا پلان آف گریٹر اسرائیل and Netanyahu's own statement are I think quite a large number. How we can stop it? کیسے اس کو اسٹاپ کیا جا سکتا ہے؟ اس کو اسٹاپ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک اویئرنیس آ گئی ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے سامنے جو اسرائیل ہے وہ پوری دنیا کی تباہی مچا رہا ہے, پوری دنیا کو درد میں مبتلا کر دیا ہے. یہ درست ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنا انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کرتا ہے لیکن اسرائیل نے اور امریکہ نے تو انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کرنے کا سوچا نہیں ہے. خاص طور پر اسرائیل, اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, بہت سارے سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں اور ساتھ ساتھ تو وارنٹ بھی ہے نیتن یاہو. اب 2 باتیں آخری رہ گئی ہیں. ایک بات تو یہ رہ گئی ہے کہ نیتن یاہو کا رجیم چینج وہ ایران کا کرنے چلا تھا. نومبر میں نیتن یاہو کا معاف کیجیے گا یہی اگر سلسلہ یہی وتیرہ رہا تو نیتن یاہو کا جو ہے وہ رجیم چینج ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے نومبر کے اندر. اور ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر اس معاملے کو نہیں سنبھالا یہاں معاف کیجیے تو اس کے بعد ان کی بھی رجیم چینج اور اس کے بہت ساری شواہد
موجود ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. جو کچھ بھی ہو بہتر ہو. سابق سفارتکار جمیل احمد صاحب اور نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. آپ دونوں کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ.